बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। ख़वातीन व हज़रात, आपके इल्म में है कि रजब मौला अली की पैदाइश का महीना है। 13 रजब आप पैदा हुए थे, तो इसी सिलसिले को हम लेके चले हुए हैं। वो सिलसिला क्या है कि इस पूरे हफ़्ते के अंदर हमने मौला अली के जश्न से अपने प्रोग्रामों को मंसूब किया है। जश्न मौला अली के तौर पे हम पूरे हफ़्ते को मना रहे हैं। आज का जो मौजू है वो बड़ा शानदार मौजू है, और मौजू की तरफ जाने से पहले मैं वो हदीस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की जिल्द नंबर 5 सफ़ा 636 और हदीस नंबर 3718 के अंदर आता है। हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने 4 लोगों से मोहब्बत करने का कहा है, हुक्म दिया है। मालिक ने अपने बंदे को, अपने नबी को ये हुक्म दिया कि 4 लोगों से प्यार करो। उनमें अव्वल मौला अली का नाम आता है, दूसरे जो हैं हज़रत अबू ज़र आते हैं, और हज़रत मिक़दाद आते हैं, और चौथे जो हज़रत सुलेमान आते हैं। ये 4 हस्तियाँ हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनसे प्यार कर। ये बरकतें हैं, हिकमतें हैं। अल्लाह भी उन बंदों से प्यार करता है जो अल्लाह वालों के दम से जुड़ जाते हैं, उनसे निस्बत बना लेते हैं। इन सहाबा को देखिए, अल्लाह पाक याद कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि ये मेरे करीम आका के ग़ुलाम थे। इसी तरह एक और रवायत है कि अल्लाह के हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रवायत है, तो आपने फरमाते हैं कि ख़वातीन में अगर कोई अफजल है, यानी कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, वो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और आपने फरमाया कि मर्दों में मैं मौला अली से प्यार करता हूँ। एक दफ़ा तिरमिज़ी की हदीस है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा 698 और हदीस नंबर 3868 के अंदर आता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि करीम आका एक दफ़ा एक परिंदे का गोश्त तैयार था, हंडिया पकी हुई थी, खाना तैयार था। तो करीम आका ने फरमाया कि अल्लाह कोई ऐसा बंदा भेज जिसके साथ मैं इस गोश्त को पसंद करूँ, इनकी जो मेरा महबूब तरीन शख्स हो, जो तुझे महबूब हो, वो मेरे पास भेज। तो कहते हैं कि अभी अल्लाह के नबी का ये कहना था, तो अचानक मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक नमूदार हुई, और अल्लाह के नबी ने मौला अली को खाने में शामिल किया। ये बरकतें हैं, बहारें हैं। और आज का जो हमारा मौजू है, मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। मौजू है कि फितना ख्वारज, एक ऐसा बदबख्त टोला आज भी मौजूद है और वो मौजूद रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस हवाले से मौजूद हैं कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका बहुत तकवा होगा, दिखलावा बड़ा होगा। और मैं उस हदीस अगर पूरी को बयान करूं तो शायद माज़अल्लाह किसी को बुरा लग दे। तो ये फितना ख्वारिज वो लोग थे बदबख्त, इन्होंने मौला अली के ऊपर भी फतवा लगाया माज़अल्लाह कि मौला अली तो मुसलमान नहीं, असल मुसलमान तो हम हैं। इस मौजू के ऊपर हमने आज बात करनी है, और हमेशा की तरह माशाल्लाह बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में ये प्रोग्राम चलता है। हज़रत पीर सुलेमान कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मानिश्री जंग दरगाह सजादा नशीन है वहाँ पे, और बहुत ही नफीस व तबा शख्सियत के मालिक हैं। बहुत अच्छे अंदाज में बात करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। और एमफिल स्कॉलर भी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, एमफिल कर चुके हैं, और अनकरीब डॉक्टर बनने वाले हैं। और डॉक्टर बनने से पहले कई लोग तो डॉक्टर होते भी नहीं, वो डॉक्टर लिखवाना शुरू कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह जब डॉक्टर साहब डॉक्टर बनेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इनको डॉक्टर भी लगाएंगे। पीर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं पीर इसरार हक साहब, माशाअल्लाह पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। आप देलवी भी हैं, निज़ामी भी हैं, और चिश्ती भी हैं, और सच्चे और पक्के मौला अली के ग़ुलाम भी हैं। बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मॉडर्न लेवल पे मॉडर्न तबके को ये बहुत अच्छे अंदाज में टच करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। पीर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती शाहद महमूद मदनी साहब, माशाल्लाह आपके इल्म में हमारे पैनल का मुस्तकिल हिस्सा हैं। आप कंजुल ईमान स्कूल जो है उसके चेयरमैन हैं। 100 के करीब इसकी ब्रांचें होने जा रही हैं। अभी माशाल्लाह बता रहे थे कि बूरे वाला में
اور سوابی کے اندر بنا ہے، ان کا نیا نیٹ ورک آیا ہے، وہاڑی کے اندر برانچ کھلی ہے۔ اب دیکھیے کہ پنجاب تو پنجاب سے باہر سوابی تک کنز الایمان اسکول کا نیٹ ورک پہنچ چکا ہے۔ اللہ اس ادارے کو مزید وسعت و برکت دے۔ آپ آئیے کنز الایمان اسکول کا وزٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ کی بچی یا بچہ ادھر اس کنز الایمان کے نام سے پڑھے گا تو جو علم کا خزانہ ہوگا وہ علم تو ہوگا ہی ہوئی، لیکن سند بھی ملے گی اور ادب بھی یہاں سکھایا جاتا ہے۔ بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے تو کنز الایمان اسکول کا حصہ بنے، خود بھی بنے، اپنے بچوں کو بھی بنائیں۔ مفتی صاحب کی آمد کا بہت شکریہ۔ پھر صاحب کیا فرمائیں گے، فتنہ خوارج ہے کیا؟ اس کی کچھ ہمیں حکمتیں بتائیں کہ بھئی یہ بدبخت لوگ کون تھے، کیا ان کا مقصد تھا، اور ساتھ اس فتنے کے جو اثرات ہم تک پہنچے۔ مولا علی کو تو اس فتنے نے متاثر معاذ اللہ ظاہری طور پہ تو کیا، آج دیکھیے کہ یہ بدبخت تو کسی نہ کسی شیپ میں موجود ہیں۔ ہماری جو اسٹیٹ ہے اس وقت وہ بھی دہشت گردوں کو خوارج کے نام سے پکار رہی ہے۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان لفظوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب کے انتہا پسندی اور دہشت گردی جو ہے نا، اس نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ جی، بہت سارے شکوک و شبہات مستشرقین اور دیگر لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں اسلام کے بارے میں، اور بہت ساری قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوا، املاک کی تلافی ہوئی، ترقی کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ یہ سلامتی کے ماحول کو تباہ کرتی ہے، خوشحالی کو ختم کرتی ہے، اور تعمیر و ترقی اور سکون و راحت جو ہے اس کی یہ دشمن ہے۔ جی، فتنہ ہے نا، جب لفظ فتنہ آ گیا، فتنہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے راستے مسدود کر دیے، یہ دروازے مسدود کر دیے۔ مسلم شریف، ابو داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل تینوں میں یہ حدیث ہے۔ صحیح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو رحیم پسند ہے، وہ کریم ہے۔ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، وہ کبھی سختی کرنے والے کو کچھ عطا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہم خوارج کی طرف آتے ہیں کہ خوارج کیا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث پاک میں جو ہے خوارج سے متعلق یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ یہ کہاں سے ہوں گے، کدھر سے ہوں گے، اور یہ ہیں کیا۔ صحیح۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یخرج ناس من قبل المشرق ویقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ ثم لا یعودون فیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے، وہ قرآن مجید ایسے پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ اکبر، صرف زبان سے پڑھیں گے۔ اب عبادت کا لیول دیکھیے، حضور فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر فرمایا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لمبے سجدے کریں گے، لمبے سجدے کریں گے، ایسے سجدے کریں گے کہ آپ سمجھو گے یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا کہ آپ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھیں گے، آپ اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھیں گے۔ لمبی داڑھیوں کا بھی آتا ہے، وہ تو پوری ایک حدیث ہے نا جی، شلواریں بھی ان کے اوپر ہوں گی بڑے اہتمام کے وہ ساتھ۔ تو ایک حدیث ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو شخص کھڑا تھا۔ جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیر جو ہے وہ اپنی جگہ پر جو ہے جب تک واپس نہ لوٹ آئے، یہ اسی طرح ہیں کہ تیر جب نکل جاتا ہے تو اپنی جگہ پر واپس نہیں لوٹتا۔ صحیح۔ یہ جو ہیں یہ دوبارہ دین میں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ٹھیک۔ اور امام مسلم نے جو ہیں وہ اس کی جو روایت ہے، اس سے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف بھی پڑھتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعتہ، وہ فرماتے میں نے خود سنا، واشار بیدہ نحو المشرق قوم یمرقون تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا، اللہ، اور اشارہ فرما کے میرے آقا نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہوگی قرآن پڑھیں گے مگر قرآن جو ہے وہ ان کی جو ہے زبانوں تک محدود رہے گا، صحیح،
حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے وہ فرمایا کہ وہ اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کہاں سے آئیں گے۔ صحیح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا ان الفتنۃ ہا ہونا یشیر الی المشرق من حیث یطلع قرن الشیطان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو فتنہ ہے یہ ادھر سے نکلے گا، مشرق کی طرف اشارہ فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ جیسے وہ شیطان کے سینگ کی طرح نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح شیطان کا سینگ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، یہ گروہ اس طرح نکلے گا۔ جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اب ایک حدیث میں اس کے ساتھ آپ کے کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بات کھول کر سمجھ آ جائے۔ جی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مجمع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے۔ یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ صحیح۔ وہ فرماتے ہیں، بخاری میں بھی ہے یہ حدیث، اور دیگر کتب میں بھی، ترمذی میں بھی ہے، احمد بن حنبل میں بھی ہے، ابن حبان نے بھی اس کو نقل کیا۔ صحیح۔ کہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ہمارے شام میں ہمیں برکت عطا فرما، یمن میں ہمیں برکت عطا فرما۔ بعض لوگوں نے عرض کی، بعض لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا، نجد کے بارے میں بھی دعا فرمائیں، ان میں بھی اس کے لیے بھی برکت کی دعا آپ نے کریں۔ دعا نہیں کی۔ قال اللہم، میرے آقا خاموش رہے، پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ دوسری دفعہ بھی وہی دعا فرما دی یمن اور شام کے لیے۔ صحیح۔ پھر عرض کی کسی نے، یا رسول اللہ وفی نجدنا، نجد کے بارے میں بھی دعا کریں، تو میرے آقا نے فرمایا، پھر خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ پوچھا گیا، وہ فرماتے ہیں فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ تیسری دفعہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر یہی عرض کیا گیا، دعا فرمایا، تو فرمایا هُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں زلزلہ ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور فتنے ہوں گے، صحیح، اور جس طرح شیطان کے سینگ نکلیں گے، یعنی وہ اس طرح وہ جماعت وہاں سے خوارج کی نکلے گی۔ پیر صاحب بہت ہی اچھا موضوع ہے لوگوں کی آگاہی کے لیے، اور فتنہ خوارج آج ہمارا موضوع ہے، اور مولا علی کے حوالے سے ہم نے بات بھی کرنی ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے مولا علی اور فتنہ خوارج۔ وہ کون بدبخت لوگ تھے جنہوں نے مولا علی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ کون بدبخت لوگ تھے جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کیں، اور وہ کون بدبخت لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے اس پیارے بھائی آپ کے اور میرے مولا علی کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کیا۔ مفتی اسرار صاحب مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ، پیر اسرار صاحب آپ مفتی بھی بن جائیں تاکہ جو ایک لفظ ہے یہ بھی سال لگے۔ ویسے آپ کے پاس جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور مفتی شاہد مدنی صاحب ہنس رہے ہیں، اور مفتی صاحب آپ پیر بن جائیں تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو پیر صاحب کیا فرمائیں گے، یہ جو فتنہ خوارج ہے اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے اہداف کیا تھے، اور یہ تسلسل آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ موضوع فتنہ خوارج کا بھی ہے اور شان علی کرم اللہ وجہہ کا بھی موضوع ہے، ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا جی، اور فتنہ خوارج کو سب سے زیادہ پیر صاحب جس ذات نے برداشت کیا، جن کو ان کا مقابلہ کرنا پڑا، وہ ذات علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ صحیح۔ اب سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جہاد کے وہ ہراول دستہ ہیں جو اپنی ذات میں ہی تنہا لشکروں کے لشکر اور صفوں کی صفوں پلٹنے پر قادر ہیں، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ میں اسے ایک تعبیر اور اپنی خوش عقیدگی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اہم موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو پیچھے چھوڑ گئے، وہ ہمیں اشارہ کر رہے تھے کہ جب میں پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا وہ علی ہوگا، اللہ اکبر، اور علی کی قدر کرنا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا، اور جب خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ مجھے پیچھے کیوں چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے آپ کو پیچھے چھوڑا، اور آپ نے فرمایا کہ علی آپ پسند نہیں کرو گے کہ آپ کا اور میرا رشتہ، آپ کی اور میری نسبت، آپ کی اور میری محبت
یہ سب اسی طرح ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اور موسیٰ علیہ السلام کا تعلق جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ صحیح۔ فتنہ خوارج حضور پہلے سے جانتے ہیں اور اس کے متعلق آپ کی احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں، اسناد کے ساتھ موجود ہیں۔ تو فتنہ خوارج کو جس ذات نے جس کے ساتھ جنگ کی، جن کو قتل کیا، جن کے لیے آپ نے پوری جد و جہد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں احتیاط کرنا، جاگتے رہنا، پریشان مت ہونا اور اسی حق کے ساتھ جڑے رہنا جو ذات علی کرم اللہ وجہہ ہے کہ انہیں میں اپنے پیچھے مولا علی حق چھوڑ کے والے جا ہیں۔ رہا ہوں، انہیں اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب کبھی کسی فتنے میں علی جس کی مخالفت کرے اس کی مخالفت کرنا، علی جس کے خلاف تلوار اٹھائے اس کے خلاف تلوار اٹھانا، علی جس کے خلاف جنگ کرے اس کے ساتھ جڑ جانا، علی کو چھوڑ کے کبھی مت جانا۔ فتنہ خوارج کی ایک میں پہلے آیت تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اسے میں تعبیر کروں گا فتنہ خوارج کی پہچان اور اس سے ہمیں آج بھی کیسے نبٹنا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے، اور اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو کبھی بھی لوگ آپ کے ساتھ نہ جڑتے۔ جی، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں اور معاملات میں مشاورت کیا کریں۔ صحیح۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی میں اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر جو ذات عمل پیرا ہے وہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کی ہے، اور ان کے مقابل میں جو خوارج آئے ہیں اور ان کے متعلق جتنی اسناد پیش کی جاتی ہیں، جتنی عادات پیش کی جاتی ہیں، جتنے ان کے اطوار ہیں، طریقے ہیں، تو وہاں چند باتیں آپ کو ملیں گی کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن سخت لہجہ رکھتے ہیں، وہ رکوع و سجود تو کرتے ہیں لیکن مشاورت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ تند مزاج ہیں، وہ بد مزاج ہیں اور اپنے آگے کسی کو عزت دینے کو تیار نہیں، کسی کی توقیر نہیں کرتے، وہ ریجڈ سوچ رکھتے ہیں، وہ مشاورت کی ٹیبل پر آنے کو تیار نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص جو تند مزاج ہو، جو اپنی بات کو حرف آخر سمجھتا ہو، وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہ ہو، وہ کسی کو ماننے کو تیار نہ ہو، وہ باعث فتنہ ہوتا ہے۔ جی، ان کی بہترین مثال ان خوارج کی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں آئے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ لا حکم الا اللہ، جس کے لیے جناب علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بے شک بات سچی ہے لیکن یہ فتنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اس کو اللہ کے حکم کے لیے استعمال نہیں کر رہے، وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی سوچ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی آیات اور رسول کے احادیث کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اپنے کبھی مقاصد کے لیے، چاہے وہ صورت اقتدار ہو، وہ صورت لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے کے لیے ہو، تو وہ ایک فتنے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ صحیح۔ اسی فتنے کی بیج کنی کے لیے جناب علی کرم اللہ وجہہ میدان میں آئے اور آپ کی تلوار کے نیچے 20 لوگ اس سے قتل ہوئے، اور آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے بھی ہم تک ان کے مزاج، ان کے اطوار اور ان کی سوچ پہنچتی چلی آ رہی ہے۔ اور آج بھی وہ لوگ جو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی، دنیاوی اور دینی مقاصد کے لیے، دین کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسی کو استعمال کرتے جو ہیں۔ میں سمجھاؤں کہ جہاں فتنے کا لفظ ہوگا، یعنی کہ جو اسٹیٹ کے خلاف جو بد امنی کو فروغ دیں گے وہ خارجی ہوں گے، وہ کہیں گے تو یہ کہ ہم معاذ اللہ جہاد کر رہے ہیں، لیکن وہ حق پر نہیں ہوں گے۔ جیسے آج کل ہمارے پاکستان کے اندر اسٹیٹ نے، گورنمنٹ نے، فوج نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ فتنہ خوارج کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ مفتی شاہد مدنی صاحب کیا فرمائیں گے؟ تھوڑی سی فتنہ خوارج پر روشنی ڈالیں، یہ کب پیدا ہوا، اس کا بانی کون تھا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ البقرہ ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں 2، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی سوچ کے حامل لوگوں کا اس دور میں رد فرمایا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات نفیس خود موجود تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا کلمہ پڑھنے والا اور آپ کی تعلیم پہ عمل نہ کرنے والا اس دور میں منافق کے نام سے آیا تھا اور اس کو منافق کہا جاتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں جب یہ منافقین کی کثرت ہو رہی تھی تو آپ ایک طرف کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے آپ نبرد آزما تھے، اور دوسری طرف منافقین آپ کے اندر سے، آپ کی جماعت سے نکل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ زمین میں فساد نہ کریں. صحیح. اس کو میں پھر مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امت میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے ایک چھوٹے سے بہانے کو لے کر امت کے اندر انتشار پھیلانا شروع کر دیا. اور یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ نامزد ہوئے اور آپ نے خلافت فرمائی تو آپ کی فوج، آپ کیونکہ اپنا دارالحکومت جو ہے وہ ملک شام میں لے آئے تھے آپ، تو وہاں پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری فوج کو جمع فرمایا ہوا تھا. تو آپ کی فوج کے اندر سے ہی کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی اور وہ ابن وہب نامی گروہ کے اندر جا کے شامل ہو گئے. اور کیونکہ آپ کی جماعت سے نکلے تھے تو نکلنے والے کو خارج کہتے ہیں، اسی سے یہ خوارج کہلائے. اب یہ ان کے نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی کو ناحق سمجھتے تھے اور ظالم سمجھتے تھے. حضرت علی وہ علی جن کا علم، جن کا عمل، جن کا تقوی، جن کی شجاعت اور جن کا عدل پوری دنیا کے لیے مثال ہے، یہ ظالم آپ ہی پر انگلیاں اٹھا رہے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مفتی صاحب ان میں ایسے بدبخت لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے خود بھی سنا ہوگا مولا علی کے فضائل کے حوالے سے. جی میں فضائل کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، علی میرے علم کے شہر کا دروازہ ہے. یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن جب اندر فطور آ جاتا ہے، جب اقتدار کا نشہ چڑھتا ہے، جب اپنی بڑھوتری اور بڑے پن کا آتا ہے تو پھر حق کے ساتھ ٹکر لے لی جاتی ہے. اور اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا تھا. دیکھیں قرآن پاک میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ نہیں دیتے کہ ہم قتل و غارت کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے الا انہم هم المفسدون، ارے تم اپنی سوچ اور وہاں خیالی میں ہو، حقیقت میں تم فساد کر رہے ہو. ولکن لا تشعرون، ولکن لا یشعرون، لیکن تمہیں خبر نہیں ہے. اب دیکھیں جیسے آپ نے علامات کا تذکرہ کیا، ان کی بظاہر یقیناً یہی علامات ہیں کہ یہ سر گنجے ہوں گے، یہ بڑی بڑی داڑیاں رکھیں گے، یہ قرآن کو اتنے پیارے انداز سے پڑھیں گے کہ ان کے قرآن کو سن کر لوگ گرویدہ ہو جائیں گے، یہ عبادت میں بڑے اعلیٰ معیار کے ہوں گے. لیکن پیر صاحب میں یہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے گزارش یہ کروں گا کہ یہ اعمال میں تو اپنی جگہ ہیں، یہ خوارج کب کہلاتے ہیں یا فسادی ٹولہ کب بنتا ہے؟ جب نظام مصطفی کو ہلکا جانے، جب اللہ کے دیے ہوئے دین اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اب یہ بظاہر یہی سمجھتے ہیں اور امت کو اور لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ ہم جو ہے دین کی سربلندی کے لیے ہیں، لیکن دین کی سربلندی کے لیے نہیں، یہ نکلے ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے. اور یہ ہر دور میں، اس دور میں بھی موجود تھے، اس کے بعد صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، اور آج تک نظام کے نام پر ہی، دین کے نام پر ہی دین میں فساد اور فتنہ برپا کر رہے ہیں. جیسے اس دور میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قلع کما کیا تھا، آج بھی حضرت علی کے ماننے والے، ایمان والے مومنین پر لازم ہے کہ ایسے فتنوں سے ہمیشہ خود بھی بچیں اور امت کو بھی بچائیں اور رہنمائی کریں. ماشاءاللہ پیر صاحب بہت ہی عمدہ موضوع ہے. اور ہم جب بات کر رہے ہیں مولا علی کی تو مولا علی کی یہ بھی عظمت ہے، یہ بھی آپ کا رفت کا مقام ہے، بہت ہی درجہ ہے آپ کا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کو فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث جلد نمبر 5 صفحہ
643 اور احادیث نمبر 3737 کے اندر آتا ہے کہ کریم آقا ایک دفعہ آپ نے کسی مقام پہ ان کو روانہ کرنا تھا تو کریم آقا نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں دوبارہ اپنے علی کو دیکھ نہ لوں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ماں اور باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو کسی سفر پہ بھیج رہا ہوں، کسی ذمہ داری پہ بھیج رہا ہوں، کسی جاب پہ بھیج رہا ہوں، تو یہ اس وقت یعنی کہ وہ ایسا مجھے وقت نہ ملے کہ میری سانس بند ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں۔ تو کریم آقا کی یہ محبت تھی مولا علی کے ساتھ، یہ عقیدت کا بھی میں کہوں گا کہ ایک عالم تھا کہ کریم آقا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی سفر سے واپس نہ آ جائے، یعنی کہ میں اس کو دیکھ نہ لوں۔ مولا علی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے۔ یہ پہلے بھی بات ہوتی ہے، یہ تو ہم اپنی قسمت جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ہم مولا علی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے ان بدبختوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے مولا علی کے اوپر فتوے لگائے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ یہ جو فتنہ خوارج ہے، پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہیں، اور میں اس کو یہی کہوں گا پیر صاحب کہ یہ وہی بات ہے کہ جو خیر اور اشار ہے ازل سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک حدیث پاک سے اس گفتگو کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں جناب۔ ابن ماجہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہی خوارج کے بارے میں، کلما خرج قرن قطع اکثر من 20 مرۃ حتی یخرج فی ارادہم الدجال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گروہ خوارج جب بھی ظاہر ہوگا اسے ختم کر دیا جائے گا، مگر کنٹینیو کس طرح رہے گا، وہ چلتا کس طرح رہے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا 20 سے زائد مرتبہ ہوگا۔ اللہ اکبر! 20 سے زائد تعداد بھی مرتبہ، بتا دی میرے نبی نے۔ 20 سے زیادہ مرتبہ ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آخر میں جا کے یہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی بیکی میں، احمد بن حنبل نے، امام حاکم نے المستدرک میں، طبرانی میں یہ نقل ہے حدیث۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلاب النار شر قتل تحت عدیم السماء خیر قتل من قتلہ ثم قرأ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ جی۔ اور آگے قلت لأبی امامہ انت سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم اسمعہ الا مرۃ او مرتین او ثلاثا او اربعا حتی عد سبعا ما حدثتکموہ۔ اب امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں، اللہ اللہ! اور آسمان کے نیچے یہ بدترین، بظاہر وہ انسان ہے، بظاہر انسان ہیں، اللہ اکبر! مگر فرمایا یہ آسمان کے نیچے بدترین مقتول ہیں۔ اللہ اکبر! اور پھر آقا نے فرمایا کہ وہ اور شخص دوسری طرف وہ کتا ہے آ جس نے شکل انسانی بننی اور جنت میں جانا۔ جنت میں چلے جانا ہے، اور یہ انسان ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے یہ بدترین مخلوق ہیں، کتے ہیں جانور۔ جی جناب۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے ان کا مقتول ہوگا، یعنی جنہیں یہ قتل کریں گے وہ بہترین مقتول ہوگا۔ اللہ اکبر! اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارک فرمائی، تلاوت فرمائی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت ابو غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں نے حضرت ابو امامہ سے پوچھا جناب، کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کتنی مرتبہ کیا؟ صحیح۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1 2 3 4 حتیٰ کہ 7 مرتبہ بیان کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی خارجی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ یہ جو ہیں خارجی، ان کے بارے میں فرمایا کلما خرج قرن قطع اکثر من 20 مرۃ، 20 مرتبہ یہ آئیں گے، 20 مرتبہ یہ کنٹینیو رہیں گے، اور 20 مرتبہ جو ہے یہ دوبارہ آئیں گے جیسے انہیں قتل کیا جائے گا۔ اللہ پھر مولا کائنات کی طرف آتے ہیں کہ مولا کائنات کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا۔ جی۔ یہ خوارج جو ہیں
جنگ نہروان میں جب جنگ نے شدت اختیار کی جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، تو پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت معاویہ نے بھی اور مولا کائنات نے بھی ایک ایک شخص چنا. اب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. عمر بن عاص اور مولا کائنات نے بھی چنا ایک شخص. صحیح. تو اب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. جب انہوں نے دیکھا، شریر ہے نا، شر سے نہیں جاتے، جب دیکھا کہ یہ صلح ہو جائے گی جی تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں ہم نے نہیں ماننا ہے اس کو. خوف زدہ ہو گیا نا، خوف زدہ ہو گئے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی تو ہم کدھر جائیں ہم کدھر جائیں گے. جو شیطان ہے اس کا کام ہی یہ ہے. مولا کائنات سے کہنے لگے کہ اب تک ہمیں آپ پر اعتماد تھا، تو اب آپ نے چونکہ اس کو جو ہے یہ جو جنگ تھی ان کے خلاف لڑنا تھا، انہیں قتل کرنا تھا، اور یہ واجب القتل ہیں، آپ نے انہیں قتل نہیں کیا. معاذ اللہ آپ کو بھی کہنے لگے کہ آپ بھی جو ہیں وہ گمراہ ہیں، اللہ استغفر اللہ استغفر. اور اس کو گناہ کبیرہ انہوں نے قرار دیا. خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ جو ہے اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. جی ان کے نزدیک مولا کائنات پر بھی یہ فتویٰ لگایا، اور پھر بعد میں انہوں نے یہ فتویٰ بھی صادر کر دیا خوارج نے کہ جو مومنین عام مومنین میں سے انہیں خلیفہ مانیں گے یا ان کی اطاعت کریں گے وہ بھی کافر ہیں. جی جی پیر صاحب بات کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ فتنہ خوارج کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا کہ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا کہ دیکھ کے آئیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کس انداز کے لوگ ہیں. آپ نے جب واپس تشریف لائے ہیں آپ نے خبر دی کہ ان کی پیشانیاں کثرت سجدے کی وجہ سے زخمی ہو چکی ہیں اور ان پر نشان ہیں. ان کے پیٹ فاقوں کی کثرت سے کمر پہ لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ عبادات کر کر کے سخت ہو چکے ہیں. جس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً فرمایا کہ اس کے باوجود وہ فتنہ گر ہیں، وہ فساد کرنے والے ہیں، وہ شقی القلب ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب مولا علی ان کے سجدوں پہ نہیں گئے، نہیں جی، کیونکہ ماقع سے سنا تھا نا سب کچھ ان کے علامات کے بارے میں. یقیناً. اور پھر قرآن مجید میں ہمیں جو اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا، اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہماری زندگی میں اطاعت نہیں آئے گی اللہ کی، اس کے رسول کی اور ان کے نامزد کردہ لوگوں کی، جن کی خاص اور مقدس ترین جو ذات ہے جناب علی کرم اللہ وجہہ کی تھی، جن کو اللہ نے بھی قبول کیا، اللہ کے رسول نے بھی قبول کیا، جن کے لیے وعید اللہ اور اس کے رسول نے دی، جن کی خوشخبریاں، جن کی عظمتیں، جن کی شانیں اللہ اور اس کے رسول بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جن کی اسناد صحابہ اکرام کے ساتھ ہمیں تواتر کے ساتھ ملتی ہیں. اس اولو الامر کو جس نے نہیں پہچانا، جنہوں نے اپنی عبادتوں کو، اپنی ریاضتوں کو، اپنی سجدوں کو اور اپنی فکر کو معتبر سمجھا، وہ لوگ اس زمین پر کتوں سے بدتر ہو گئے. اللہ. تو پہچان یہ ہے، اگر آج ہم اپنی زندگی میں کرنا چاہیں، اگر انڈیویجول کوئی شخص اپنی عبادات اور اپنی نیکیوں پر فخر کرتا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ دنیا میں یا زمین پہ فساد برپا کرے گا. کوئی علمی طور پر تکبر کرے، کوئی روحانی طور پر کوئی تکبر کرے، کوئی اپنی عبادات پہ تکبر کرے، کوئی مال و دولت پہ تکبر کرے، اور تکبر اپنے تو اس پیر صاحب تکبر کی مومن بنیاد کو پر، زیب دیتا نہیں جی. ہاں جی، اس تکبر اور اپنی یہ تو شیطانی ہے، ایک خوبی ہے، اور اس سوچ کی شیطانی بنیاد خوبی پر، ہے. اس سوچ کی بنیاد پر جب بھی کوئی ایکٹ کرے گا تو یقیناً وہ دنیا میں فساد کا سبب بنے گا، اور اگر اس کا فساد امت کے لیول پر ہوا تو وہ کتوں سے بدتر ہے. وہ درجہ بندی اللہ نے فرما رکھی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں جو لوگ آئے، نہ وہ اللہ کو پہچاننے والے تھے باوجود ہے کہ اس کی وہ عبادت کرتے تھے، نہ رسول اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے تھے باوجود ہے کہ وہ ان کا کلمہ پڑھتے تھے، نہ ہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس ذات کی تعریف، توصیف اور جن کی عظمت اللہ اور اس کے رسول بیان کرتے رہے اس کو پہچاننے والے تھے. تو اللہ نے ان کا انجام ان کی طرح کر دیا جو جہنمی کتے ہیں. اللہ. چاہے وہ داڑیاں لمبی استغفر ہوں اللہ، یا استغفر چھوٹی، اللہ. پیشانیوں پر زخم چھوٹے ہوں یا بڑے، چاہے ان کی شلواریں نیچی ہوں اور یا اونچی، اگر ان کے اندر ان تین ذاتوں کی پہچان نہیں ہے ادب تو پہلا یقیناً کرینہ وہ گمراہی محبت کے دروازے پہ کھڑے ہیں. تو خوارج کی پہچان یہی ہے کہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو نہیں جانتے. وہ رسول کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن حب رسول کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے لیا. جس کی بنیاد اطاعت ہے، خارج جو ہوا جو اطاعت سے نکلا،
آج کے معاشرے میں بھی اگر کوئی شخص اطاعت رسول اللہ سے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو حق سمجھتے ہوئے دوسروں کو کافر قرار دیتا ہے، اور خوارج کی ایک پہچان بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف نکلیں گے، جب کبھی بھی انہیں کافر کوئی کے خلاف مسئلہ نہیں ہوگا اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ کسی اور کے خلاف جدوجہد نہیں کریں گے، وہ جب جدوجہد کریں گے آپ مسلمانوں کے خلاف کریں گے، انہیں کافر قرار دیں گے، انہیں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ حکمرانی کے نام پہ کریں چاہے وہ غیر حکمرانی کے نام پہ، جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں نہ ہی تم دنیاوی مفادات کے لیے نکلتے ہو، نہ ہی تمہارا دنیاوی کوئی لالچ ہے، نہ ہی تمہیں اقتدار کا لالچ ہے، تم بظاہر اللہ کے لیے نکلتے ہو لیکن تم زمین پر فتنے کا سبب ہو۔ اللہ شر پھیلاتے ہو۔ جی یقین۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ فتنہ خوارج کے حوالے سے اگر ہم ان کے سارے آج تک 1400 سال کے دوران اگر ہم سارا دیکھتے ہیں کہ کلوز اپ کیا ہے، کس وجہ سے یہ ہوا اور کیوں ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ دین مصطفیٰ کے خلاف، بظاہر یہ کہنا کہ یہ دین میں فساد کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے 2 لفظ بیان ہوئے، ایک فساد کا اور ایک اصلاح کا۔ بظاہر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں ہم اصلاح کر رہی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ جو اصلاح کے نام پہ انتشار پھیلا رہے ہیں اور اپنے ہی حاکم پر، اپنے ہی مسلمان پر تلوار اٹھا رہا ہے اور اپنے اسلام کو 2 حصوں میں بانٹ رہا ہے، یہ اصل میں فسادی ہے، اور جو ان کو قریب کرنے والا ہے، سمجھانے والا ہے، وہ مصلح ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوارج سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ پہلے جنگ نہیں اعلان کیا، ان کو قائل کیا، ان کو سمجھایا، لیکن ٹیبل ٹاک پر یہ نہیں آتے تھے، اور اس وجہ سے یہ اپنے مقاصد کی وجہ سے یہ اس طرف چلے گئے۔ اس کا جھوٹ مطلب ہوتا ہے نا مفتی صاحب، جو جھوٹ ہوتا ہے، جو فتنہ ہوتا ہے، یہ تو ٹیبل ٹاک کے مذاکرات کے قائل نہیں ہوتے، وہاں تو ہار جاتے ہیں نا۔ اسی وجہ سے یہ ہمیشہ سر اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ ان کا سر نیچے جاتا ہے، کیونکہ یہ حق پہ نہیں ہوتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے جب ان کا قلع کما بھی کیا ہے، لیکن یہ پھر بھی ختم نہیں ہوئے۔ آپ کی شہادت بھی ایک خارجی نے کی ہے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے نماز کی آواز بلند کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، اور ایک خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرتا ہے، عبد الرحمن بن ملجم، تو اس نے جب آپ کو اتنا سخت وار کیا کہ آپ کے سر مبارک سے نکلتے ہوئے آپ کے سینے مبارک تک اس کا وار چلا جاتا ہے اور اس کو پکڑا بھی جاتا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں، جو انسان ایسے بڑے کام کرتا ہے کہ وہ امت میں بہتری لانے کے لیے، اصلاح کے لیے کرتا ہے، تو اس کو پھر یہ قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ آج اس دور کے اندر ہم جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کے کارناموں کا بیان کر رہے ہیں، وہاں میں آپ سب اور ہماری نوجوان نسل اور ہماری فورسز، یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ، آپ کے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ اور جہاں آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا سمجھانے اور علم کا انداز، عمل کا انداز تھا، وہیں آپ کی تلوار، آپ کا جو مشن تھا، اس کو بھی لینا ہوگا کہ اگر صرف اور صرف فسادی کو خوارج کہہ دینا کافی ہے تو وہ کافی نہیں ہوگا، ان کا قلع کما کرنا ہوگا۔ آج پوری امت مسلمہ اس پر اور پاکستان کی تمام ادارے اس پر اکٹھے ہیں کہ ہم خوارج کا خاتمہ کریں گے، اور یہی اسی سے امن ہے۔ آج معیشت بہتر اسی وقت ہونی ہے جب خوارج ختم ہوں گے، آج معاشرت بہتر ہونی ہے جب یہ انتشار کی فضا ختم ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی مہربانی۔ تمام مہمانوں کا میں مشکور و ممنون ہوں، اپنی طرف سے، ادارے کی طرف سے آپ مہربانی فرماتے ہیں، آپ آتے ہیں تو ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس ہفتے کو جشن مولا علی کے طور پر منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 13 رجب کی جو رات ہے، نیوز 1 پہ رات کو انشاءاللہ لائیو ہم شب مولا علی کے حوالے سے منائیں گے، اور آپ کا ذکر وہاں بھی کریں گے۔ بہت ہی عظمت رفتیں ہیں مولا علی کی، ہماری عمر پوری اس کام پہ لگ جائے تو پھر بھی آپ کی جو تعریف ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ان کی ذات کا جو ہمارے اوپر ایک حق ہے، جو ہم ان کی مقروض ہیں، وہ قرض ہم اتار نہیں سکتے۔ یہ محبتیں، یہ نسبتیں اللہ پاک سلامت رکھے۔ آج کا جی ہمارا وظیفہ ہے یا موقیتو، یا موقیتو، قوت دینے والا، طاقت دینے والا،
برکت دینے والا اللہ کی ذات کی ایک یہ صفت ہے. جب آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار، تو پھر آپ نے اس کی برکتیں، اس کی حکمتیں دیکھنی ہیں. برکتیں کیا ملے گی کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے، اپنے اس مبارک کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اندر ایک غیبی مدد پیدا کرے گا. آپ کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا اس وظیفے سے. پھر آپ کے اندر معرفت جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی. پھر آپ کا جو دل ہے، دماغ ہے، روح ہے، وہ نور سے، یعنی کہ روشنی ملے گی، طاقت ملے گی، اس کو انرجی ملے گی، سکون میں آپ چلے جائیں گے. پھر آپ کے اندر ایک جرأت، بہادری، دلیری آئے گی. اور ایسی خواتین خاص طور پہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ میرا جو بچہ ہے بولتا کم ہے، اس کے اندر دلیری آنی چاہیے، تو وہ اپنے بچے کے اوپر اس کو پڑھ کے دم کرے. اور آج کل بچے بھی ماشاءاللہ چھوٹے نہیں بڑے ہی ہیں، تو ایک لفظ ہے، آپ بچے کو بھی سکھا دیں کہ بیٹا چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہا کرے. اور خاص طور پہ ماؤں سے، والدین سے میں یہ کہوں گا کہ جب ہم یہ وظائف بتاتے ہیں تو ان وظائف کو پڑھ کر جب آپ گھروں سے باہر اپنی اولاد کو نکالتے ہیں، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، تو یہ دم کر دیا کہ ان وظائف سے اللہ آپ کو برکت دے گا. اور فتنہ خوارج کی بات آج ہو رہی تھی، تو یہ بھی تو وہی بدبخت لوگ تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا. اگر ان کے اندر عجز ہوتا، عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی، تو یہ مان جاتے، یہ جنت میں چلے جاتے. شیطانی جو سوچ ہے اس کے پیچھے فتنہ ہوتا ہے، شر ہوتا ہے. تو آئیے عہد کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکوں کے ساتھ لگائے رکھے، ان کی نسبت کا دم بننے اللہ پاک توفیق دے. یہ نسبتیں ہیں تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.